हालेलुया। सब तशरीफ रखिए। यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम, सबको सलाम। खुदा आपको बरकत दे। शुक्रगुजारी आज फिर खुदा के नाम की, जिसने मुमकिन किया कि आज फिर हम खुदा की हज़ूरी के अंदर मौजूद हैं। याद रखें, खुदा के घर आना ये बहुत बड़ी नेमत है। और एक दफ़ा मैं और डॉक्टर साहब बैठे हुए थे तो हम ये बात कर रहे थे कि बाज़ लोग समझते हैं कि वो नहीं, असी खुदा के घर नहीं गए। वो ये नहीं समझते कि खुदा ने उन्हें अपने घर आने का मौका नहीं दिया। खुदा के घर आना, उसकी हजूर मिलकर शुक्रगुजारी करना, उसके हजूर अपने होंठों की कुर्बानी देना, उसके हजूर आकर कलामे खुदा उसके मुंह की सुनना, ये सब बातें हमारे लिए बड़ी ही नेमत की बात है। आज इसी हवाले से हम खुदा की हुज़ूर में दुआ सुने, कलाम सुनेंगे। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब। कितने लोगों के हाथ में बाइबल है? अपनी बाइबल दिखाएं जरा मुझे। इस तरफ कितने लोगों के हाथ? इस तरफ कितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं? इस तरफ, लेकिन हाथ में बाइबल नहीं है। वो भाई की मैंने आपको एक गवाही भी सुनाई थी, तो भाई हमारे साथ ही है कि बाइबल पकड़ी तो 15 दफा सोचा कैसे पकड़ूं, कैसे, ऐसे पकड़ते भी शर्म आती है, ऐसे पकड़ते भी शर्म आती है। तो जो खुदा का कलाम हमें बड़ी खूबसूरती से सिखाता है, खुदा उनकी मुंह की बात है कि जो मुझसे शर्माएगा मैं क्या करूँगा, बाप के सामने नहीं पहचानूंगा। ये हथियार है हमारा, ये हथियार वो हथियार है जिससे हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं। अभी मैं जब चर्च आ रहा था, एक भाई से मेरी बात हुई तो उसको मैं दुआ के बारे में बताता। मैं कहा ये शैतान जो है ना, इब्लीस हमारा, इसका खून और गोश्त से जंग है, नहीं है, रूहानी जंग है। तो बंदा तो है कोई नहीं है कि फड़ के 2-3 जुतियां मड़ मारिए। कहता पास साहब जे इब्लीस कोई बंदा होंदा ना तो इत्थे छितर पलोई करनी सी जी, घर वड़ के वहांदा। मसला है कि ना नहीं आंदा है, रूहानी है, तो रूह नाल मुकाबला करना है। इब्लीस जो है वो रूहानी है, रूह से मुकाबला करना है। तो रूह के लिए इसके अंदर वो ताकत है जो रूह को जोरावर करती है, और हम तभी उसका मुकाबला कर सकते हैं जब हम अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर जोरावर हैं। वरना वो हमें गिरा देता है और हम उसके स्कंजे के अंदर फंस जाते हैं। पौलुस का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत से। 5वीं आयत। आपको बाइबल नहीं है, खुदा ने आपको कान दिए हैं सुनने के लिए, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है। सुनिए, जब आप जिस्मानी होकर चर्च आते हैं, आप रूह में चर्च नहीं आते हैं, तो फिर क्या मिलता है? इसलिए जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबा है ना हो सकती है। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। मेरे याद रखिए, आज कलाम के अंदर हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं।
آج پالوس رسول جب رومیو کی کلیسیا سے بات کرتا ہے تو وہ دو لوگوں کا ذکر کرتا ہے. ایک وہ ہیں جو جسمانی طور پر چرچ آتے ہیں، ان کی سوچ جسمانی ہے، وہ جسمانی طور پر ہی خدا کو حاصل کرنے کی اور جسمانی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. دوسرا وہ ان کی بات کرتا ہے جو روحانی، روح کے پھلوں کی تلاش میں آتے ہیں، جو روح کو زوراور کرنا چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ افسیوں 6 باب کے اندر جو کہتا ہے، فرماتا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے، جو خون اور گوشت نہیں، جو روحانی ہے. اس لیے وہ کہہ فرماتا ہے کہ روح کے ہتھیار باندھ لو. جو روح کے ہتھیار باندھنے آتے ہیں، کہ جو روح سے معمور ہونے آتے ہیں، 2 طرح کے لوگوں کی بات ہوتی ہے. بے شک ہمارے چرچ کے اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو واقعی خدا کی تلاش میں آتے ہیں، جو واقعی خدا کو ڈھونڈنے آتے ہیں، جو واقعی خدا کی پیاس رکھتے ہیں، جو واقعی عبادت کے لیے آتے ہیں. جو عبادت کے لیے آتے ہیں وہ خدا کے حضور مکمل عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اپنی خدا کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں. یعنی جسمانی اور روحانی میں فرق کیجیے. جسمانی وہ شخص ہے جو صبح اٹھا، بس روٹی کھاتی، پانی پیتا، واش روم گیا، کھایا، پھر کہا چلو یار چرچ بھی ہو آئی ہے نا. یعنی اسے دنیا کے کام اتنے عزیز ہیں کہ وہ خدا کا وہ حکم جو اس نے دے رکھا ہے کہ تم میرے سبت کو کیا کرنا، پاک ماننا. یعنی اس سے سارے کام یاد ہے جسمانی، اور آخر میں سارے کام نپٹا کر اور آخر میں کرتا ہے چرچا بڑھیا خدا کے سان کرنا گیا. خدا کو آپ کا آسان نہیں چاہیے، نہ خدا آپ کا محتاج ہے، نہ آپ کی ہڈیوں کا محتاج ہے، نہ آپ کے دیگوں کا محتاج ہے. خدا تو سب کچھ دینے کی قوت رکھتا ہے. وہ زبور 50 میں کہتا ہے کہ ہر چیز میری ہے، گوشت نہ کھاتا نہ میں لہو پیتا ہوں. جنگل کا ہر جانور بھوکا آتا تو اس سے کیا دیتا. اس لیے پالوس یہاں کچھ بتانا چاہتا ہے. جسمانی آدمی جب آپ جسمانی ہو کر ٹنگ ٹنگ کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہو چرچ میں، تو جسمانی ہے. کتنے لوگ آج لائق طور پر وقت پر خدا کے حضور آئے، ہاتھ اٹھائے، بس 5 6 باقی کہاں تھا. باقیوں کو وہ کامیاب آ گئے. یہ ہے جسمانی لوگ. یعنی آپ خدا کو 9 بجے بلا کر، آپ کے لیے خدا کی یہ عزت ہے کہ آپ نے خدا سے کہا 9 بجے آ جا، ہم تیری پرستش کریں گے. اور خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے یا اپنا ارادہ بدل دے یا دھوکہ دے. خدا اپنے وقت پر اپنے گھر پر اپنے تخت کے اندر موجود تھا، لیکن آپ نہیں آئے. اس لیے پالوس کہتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، پالوس کہتا ہے روحانی نیت، روحانی باتوں کے خیال کے اندر جو شخص رہتا ہے وہ کیا ہے؟ جسمانی نیت کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ اونچی بولو، کیا ہے جی؟ موت ہے. جسمانی ہو کے جڑے لوگ آتے ہیں نا، یہی تو وجہ ہے، یہی تو سبب ہے. میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں، میں ڈھونڈتا ہوں میں پاتا نہیں، میں کھٹکھٹاتا ہوں میرے لیے نہیں کھلتا ہے. کیوں؟ میں اس لیے کہ میں جسمانی طور پر خدا کے حضور آتا ہوں. بائبل جھوٹ نہیں بولتی ہے. بائبل آئینہ ہے، جیسے آپ ہیں ویسے آپ کو دکھاتی ہے. یہ کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ آگے بدل لو تو آگے اپنی مرضی نہ بدل. جیسے آپ ہیں آپ کو ویسا آپ کا چہرہ دکھاتی ہے. لیکن خدا فرماتا ہے کلام کے اندر، میرے ساتھ دیکھیں کلام کے اندر دوسری بات جو اس کے اندر لکھی ہے
لیکن اس نے کہا لیکن جو روحانی نیت سے آتے ہیں کہ ہاں وقت پر چھاؤں گا، پرستش کروں گا، خدا کے کلام کو سنوں گا، نہیں کراں گا، ابلیس سے کہوں گا میری جان سے، میری روح سے ہٹ جا، میں آج کلام سے سیر ہو کر خدا کے کلام سے بھر کر تازگی کے ساتھ آؤں گا، اپنے ہونٹوں کی قربانی دوں گا، اپنا دل، اپنی جان، اپنا روح خدا کو دوں گا. وہ روحانی طور پر آتا ہے. مہمان ایک طرف، کام ایک طرف. 6 دن خدا نے دیتے نے خوب انجوائے کیتا ہے. 7واں دن کس کا ہے؟ اچھی بولو کس کا ہے؟ خدا کا ہے. جس نے یہ کہا 7واں دن خدا کا ہے، 7واں دن عبادت کا ہے، 7واں دن پرستش کا ہے، 7واں دن خدا کی بات سننے کا ہے. وہ روحانی نیت سے آیا ہے، وہ روح سے بھرنے کے لیے اپنے آپ کو ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا لوگ ہالےلویا کا بھی یہاں اتنا ہم نے لمبا کورس گایا، ہمارے بھائی اور بہت سی بہنیں آنکھیں بند ہیں یہاں. کس لیے آئے ہیں؟ پرستش کے لیے آئے. کس لیے آئے؟ خدا کو ہونٹوں کی قربانی دینے کے لیے. کہ آپ کو ہالےلویا کہنا نہیں آتا؟ نہیں آتا؟ کیوں نہیں باجی نہیں آتا؟ آندہ ہے نا. تو پھر کس نے آپ کے ہونٹوں کو بند کر رکھا ہے؟ کس نے تالا لگا رکھا ہے؟ ہاں بابا جی ویسے بھی دعا بیبیاں کو آپ ہی شروع ہو جاتے ہیں، واری نہیں آتے تھے کسی نے. کس نے آپ کے ہونٹوں کو بند کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ جسمانی طور پر آتے ہیں. آنکھیں بند کر لیجئے. میں ہوں، میرا خدا ہے، میں نے اپنے خدا کو خوش کرنا ہے، میں نے اپنے خدا سے ملنا ہے، میں نے اپنے ہونٹ خدا کو دینے ہیں. مجھے کیا لگے کسی سے کوئی گاتا ہے، باتیں کر رہا ہے، کوئی موبائل پہ لگا، مجھے اس سے کیا ہے؟ مجھے تو خود، میں اس گھر کے اندر اپنی نعمت لینے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں اپنی برکت لینے کے لیے آیا ہوں. مجھے کسی سے کیا؟ ہم اکثر گاتے گاتے تھوڑی آنکھ کھول کے میرے گانڈے ہے، وہ نہیں گانڈیا، چل میں بھی منہ بند کر. یہ بڑی پریشانی سانو ہوتی ہے کہ ناطن میں ہنیا گانڈے ہیں، نہیں گانڈیا اسی نہ ہی اپنا منہ بند. وہ نہیں گاتا نہ گائے، اس نے اپنی برکت لینی ہے. اس لیے یہاں پر پالوس کہتا ہے، سنیے میرے پیچھے بیٹھی ہوئی بہنیں بھی سنیں، ساری عمر ہماری گزر جاتی ہے چرچ آتے آتے اور ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی ہے. اس لیے اس نے کہا مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. جب روح سے چرچ آتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ زندگی اور اطمینان ملتا ہے. اور اسی لیے اس نے کہا، اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ وہ شریعت، نہ شریعت کے تابع ہے رہ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے خدا کو خوش کر سکتا ہے. 3 باتیں میں آپ کی زندگی میں رکھتا ہوں تاکہ وقت جو ہے کو خیال رکھا جا سکے. پہلی بات آپ سب کے لیے، زبور 100 بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. اس کے اندر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی 30 آیت کے اندر سنیے گا، جان رکھو خداوند ہی خدا ہے. خداوند ہی خدا ہے. خداوند ہم یسوع مسیح کے لیے استعمال کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح. جان رکھو خداوند ہی خدا ہے. پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے. دوسری بات یہاں پر، اسی نے ہم کو بنایا، ہر ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی جگہ کی بھیڑیں. یعنی خداوند یسوع مسیح ہی خدا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے ہیں، اسی کے لوگ اور اس کی بھیڑیں ہیں. ہم کلام آپ سے کہہ رہا ہے، زبور کے اندر کہہ رہا ہے. اور دوسری بات، جب پالوس اس بات کو رکھتا ہے اور وہ محبت کی جب بات کرتا ہے تو رومیو 8 باب اس کی 38-39 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر وہ کہتا ہے ہمیں کون سی چیز جو ہے وہ خدا کی محبت سے جدا کرے گی. اپنے آپ سے کہہ رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے
ہم کو کون سی چیز ہے جو جدا کرے گی؟ نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ پستگی، نہ کوئی اور مخلوق، یعنی نہ کوئی اور مخلوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس کی بات کرتا ہے کہ میں یسوع کی محبت سے کون سی چیز جدا کرے؟ یہ سوال آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے کہ کون سی چیز آپ کو جدا کرتی ہے خدا سے؟ اور وہ آپ کے لیے تو خدا کلام بڑی خوبصورت پطرس کا اپنے خط میں کہتا ہے تم خدا کی برگزیدہ نسل ہو، شائقانوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، ایسی امت ہو جسے خدا نے کہا تم میری خاص ملکیت، میری خریدی ہوئی قوم ہو. یعنی یہ ہے خریدی ہوئی قوم ساری. اور آپ سب جانتے ہیں آپ کو کیسے یسوع مسیح نے خریدا. کوئی جانتا نہیں ہے کہ دسے سارے جانتے ہیں نا. کیوں جی بہنوں جی سارے جانتے کہ خریدیا یسوع نے؟ کیوں باجی؟ جی جانتے ہوندے تے ٹائم نال نہ آندے. تسی ٹائم نہ آئے پیچھے جڑے بیٹھے. جی اتنا پتا ہوندا کہ یسوع نے کیویں سانو شیطان کو خریدیا ہے تے پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے. میں تو یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. خدا نے پالوس کا پترس جب بات کرتا ہے وہ کہتا ہے خدا نے عجیب جو ہے ہمیں روشنی میں لایا، تاریکی سے چھین کر ہمیں اس عجیب روشنی کے اندر لایا تاکہ ہم اس کے نام کی گواہی کا سبب بنے. ایک بات میں آپ کی زندگی رکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ خدا کہتا ہے تم شاہی کانوں کا فرقہ، برگزیدہ قوم، تم سب سے اتر قوم، مقدس قوم، آسمان کے شاہی کانوں کا فرقہ. خدا آپ سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہی رشتہ جو اس نے آدم کے ساتھ قائم کیا. آئیے چلتے ہیں ذرا آدم کے ساتھ اس نے کیسا رشتہ جو ہے وہ بنایا اس نے. اب سب جانتے ہیں پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر آپ دیکھتے ہیں خدا نے آدم کو مٹی میں سے بنایا اور اس کے اندر اس نے اس کی نسلوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان. کیا پھونکا اس کے اندر جی؟ زندگی کا دم. کیوں باجی یہ پھونکیا لے جائے؟ زندگی کا دم پھونکا. اور یہ زندگی کا جو دم تھا نا، سنیے یہ زندگی کا دم جو اس نے اس کے اندر پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، یہ ایسی جیتی جان ہوا کہ اس کے لیے مرنا نہیں تھا. اس میں خدا نے اس کو بنایا تاکہ اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ بات چیت کرے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرے اور خوشگوار موڈ میں رہے. وہ زندگی کا دم جو اس کے اندر پھونکا گیا تھا، اسی سبب سے وہ خدا کو دیکھتا تھا، خدا کو سنتا تھا، خدا کی رفاقت کو محسوس کرتا تھا اور خدا کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں سیر بھی کرتا تھا. وہ زندگی کا دم جو اس کے اندر تھا اور وہ زندگی کے دم کے سبب سے ہی اس باغ میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے رکھا گیا تھا. اور پھر وہ زندگی کا دم کیا تھا جس کے سبب سے وہ ہمیشہ زندہ رہنا تھا؟ وہ خدا کا وہ کلام تھا جو اس کے اندر رکھا گیا تھا. ایک کلام اس کے اندر رکھا گیا تھا کہ جب تک یہ کلام تیرے اندر ہے تو باغ عدن کے اندر ہمیشہ جیتا رہے گا اور باغ عدن کے اندر اس کی نعمتوں کو کھاتا رہے گا. کسی کلام جنہیں کیا کلام رکھا تھا آدم کے اندر؟ یہ کلام آدم دیتا گیا سی. کس کو پتا ہے؟ آدم کو کلام دیا گیا تھا خدا. آدم کی کہانی نہیں سنی، سارے نے سنی ہے بھائی. خدا نے انہوں حکم دیتا سی، کی دیتا سی؟ جس کس درخت کا پھل جس دن تم نے کھایا تو مر جائے گا. اس نے پھل کھایا؟ پھل کھایا اس نے تو مر گیا؟ نہیں مریا. کیوں باجی نہیں مریا؟
ابلیس نے کہا نہیں نہیں تو نہیں مرے گا، کھالا کچھ نہیں ہوتا، اور اس نے وہ پھل کھا لیا لیکن وہ نہیں مرا۔ جی ہے جی تو صحیح اسلام مسیح، اس نے خدا کو کہا خدا میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں کی سی ننگا۔ اس کے اندر خدا نے زندگی کا دم رکھا تھا، وہ زندگی کا دم ایک کلام تھا جو اس کے اندر تھا۔ وہ کلام یہ تھا کہ تو نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، میرے اس حکم کو ماننا ہے، جس دن تو نے اس حکم کو توڑا تو کیا ہوا، تو مر جائے گا۔ اس کی جسمانی موت نہیں ہوئی، لیکن جس دن اس نے اس کلام کو توڑا اس کی روحانی موت ہو گئی۔ اس کی وہ روحانی آنکھیں جو خدا کو دیکھتی تھی اس نے دیکھنا بند کر دیا۔ اس کے وہ روحانی کان جس سے وہ خدا کو سنتا تھا وہ کان اس کے بند ہو گئے۔ وہ دل، وہ روح جو روح سے ٹچ ہو کر قوت پاتی تھی، رفاقت کرتی تھی، وہ روح اس سے جدا ہو گئی۔ سنیے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ کلام جو زندگی کا دم اس کے اندر تھا، جس کے سبب سے اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی تھی۔ خدا نے آدم کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنایا تھا، لیکن جس وقت وہ جسمانی ہو گیا اور جس وقت اس نے ابلیس کی بات کو سنا، کیونکہ ابلیس یہی ہتھیار استعمال کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو جسمانی بنا کر کہتا کوئی گل نہیں، آجے تے گیتی چلتے ہوں گے، کوئی گل نہیں، آجے آوی کام کر لے، تو لیڑ جانا کچھ نہیں ہوندا۔ ساری دنیا، ہر ایک مذہب، کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لے، وہ اپنے گھر کے تقدیس کا، اس کی مبارکت کا، اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، وقت کا خیال رکھتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، وقت پر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہماری قوم ہے جس کے اندر ابلیس نے یہ بات رکھے کوئی گل نہیں ہے، ہمارے باپ ہی پڑھنے کا تیرا خرچ ہو جائے گا۔ وہی ہتھیار جو اس نے ابلیس پر استعمال کیا، انہوں نے کہا نہیں مرے گا، نہیں مرے گا، لیکن اس نے ابلیس کی بات کو سنا تو روح اس کے اندر جو ہمیشہ کا روح تھا وہ اس سے جدا ہو گیا، اور جب ہمیشہ کا روح اس سے جدا ہو گیا تو اس کے اندر اب سب جانتے ہیں اس کی زندگی کے اندر درد بھی آیا، موت بھی آئی، ہر طرح کی اس کی زندگی کے اندر دکھ اٹھایا، اور اس کو باقی عدل خدا کی حضوری سے بھی باہر کر دیا۔ سنیے سنیے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، جو جسمانی طور پر چرچ آتے ہیں، پھر جب وہ جسمانی ہوا تو بے شک اس کی موت ہوئی، چاہے وہ 930 برس تک جیتا رہا پھر بھی وہ خاک میں لوٹ گیا۔ اگر وہ جسمانی نہ ہوتا تو یہ چیزیں یاد رکھیے، کیونکہ خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم یوحنا پہلا باب پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے زبور 100 میں پڑھا، ہر ایک چیز خدا نے تخلیق کی، خدا نے۔ اور جب یوحنا اپنا مقدس یوحنا جب بائبل شروع کرتا ہے اپنی، اس کے اندر وہ پہلا باب میں کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہو، کوئی چیز اس کے وسیلے سے بغیر پیدا نہیں۔ اور وہاں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی، یعنی وہ کلام کے اندر کیا تھی؟ زندگی تھی۔ یوحنا پہلا باب اس کی پہلے بات آج سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس میں زندگی تھی، یعنی وہ کلام جو تھا اس میں زندگی تھی، اور زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یعنی جو مجسم ہوا، جو یسوع مسیح تھا، جو کلام تھا، وہ کلام کے اندر زندگی تھی، اور یہ زندگی جو ہے وہ دنیا کو نور بخشتی تھی۔ اور یاد رکھیے جب یوحنا چھٹا باب اس کی 33 آیت میں پڑھتے ہیں تو خداوند فرماتے ہیں جو کلام میں تم سے کرتا ہوں اس کے اندر زندگی بھی ہے اور روح بھی ہے۔ کس کے اندر زندگی اور روح ہے؟ جو کلام میں
تم سے کرتا ہوں جنہوں تسی اہمیت نہیں دیندے. کلام دی واری آوے کہندے نے 20 منٹ دا کرنا بھاجی. خدا نے کہا کہ پرستش میں زندگی ہے. پرستش آسمان سے آئی شفا بخش دی. پرستش آئی مردہ ہڈیوں کو زندہ کر گئی. پرستش آئی یہ کر دیا. خدا جس چیز کو اہمیت آپ نہیں دیتے، جس کو سننا نہیں چاہتے، جب کلام کی باری آتی ہے آپ کی نیندیں آ جاتی ہیں، آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو سستی پڑ جاتی ہے، آپ کو مشکل ہو جاتی ہے. جلدی نہ مکا جلدی نہ مکا چھوڑ دو ان بات سن نہیں سنانا. اس نے کہا جو باتیں میں تم سے کرتا ہوں، جو کلام میرے منہ سے نکلتا ہے، جو کلام میں تمہیں سناتا ہوں، اس کے اندر زندگی بھی ہے اور روح ہے. اور یہی وہ کلام تھا جو آدم کے اندر تھا، جو زندگی کا دم تھا. اور جب تک یہ دم اس کے اندر رہا اور وہ جیتی جا رہا، لیکن جب یہ کلام اس نے رد کیا، آپ آگے عدن سے باہر نکلا تو پھر دکھ بھی آیا، موت بھی آئی اور پھر خاک میں لوٹ گیا. یہ زندگی کا دم ہے جو آپ کی ہڈیوں کو ہریالی دیتا ہے. یاد رکھیے خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے. میرے ساتھ دیئے گا. اس کے سے جب خدا بات کرتا ہے 18ویں باب کے اندر اس کی ہم 31-32 باب پر پڑھتے ہیں تو خدا حزقیل سے جب بات کرتا ہے کہتا دس انہوں لوگوں انہوں 10 ہوش کرو یار، کیوں اپنے گناہوں کے سبب سے مرتے ہو؟ آپ بھی جانتے ہیں کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. آپ بھی جانتے ہیں. اور آپ جب ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے آتے ہیں تو کیا آپ کو تصور نہیں ہوتا کہ آپ واقعی گناہ کر رہے ہیں؟ آپ وہ وقت دینا نہیں چاہتے جو خدا آپ سے مانگتا ہے. کیونکہ پالوس کہتا ہے جسمانی نیت موت دیتی ہے اور روحانی زندگی اور اطمینان دیتی ہے. دو ہی چیزیں ہیں آپ کے پاس، آؤ تو موت لے جاؤ، آؤ تو زندگی لے جاؤ. اس نے کہا میں تمہارے سامنے 2 راستے رکھ دی ہیں، ایک زندگی کو جاتا ہے، ایک موت کو جاتا ہے. لیکن میں خدا کہتا ہے میں چاہتا ہوں تم زندگی کا راستہ اپناؤ تاکہ تم بھی جیتے رہو، تمہاری اولاد بھی جیتی رہے. اور راستہ تو آپ نے تلاش کرنا. آدم نے وہ نفسانی ہو گیا. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس میں پڑھتے ہیں 45 آیت کے اندر اس میں لکھا پہلا آدم نفس جو ہے وہ نفس تھا، یعنی لیونگ، یعنی کہ وہ زندہ بنایا بن گیا، اور جو زندہ ہے وہ مر جاتا ہے. لیکن جو دوسرا آدم تھا وہ روحانی تھا، اور روح نہیں مرتی ہے، روح زندہ رہتی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے روحانی ہو جاؤ، روح میں آ جاؤ تاکہ کبھی تمہاری موت نہ ہو. اس لیے جب حزقیل سے خدا بات کرتا بنی اسرائیل سے کہتا 10 میرے لوگوں کو، انہوں نے 10 کیوں اپنے گناہوں کے سبب سے وہ اپنی موت کو خریدتے ہیں؟ اس لیے نے بتا ان گناہوں کو اور اس گل کو جس کے سبب سے تم چرچ آتے ہو، تمہاری سنی نہیں جاتی، تم دعائیں کرتے ہو قبول نہیں ہوتی، غربت تمہاری زندگی سے نہیں جاتی ہے، مٹی تمہاری نہیں بھرتی ہے، پھر کہتے ہو ہمارا زندہ خدا ہے. کہاں ہے تیرا زندہ خدا؟ کہاں ہے تیرا زندہ خدا؟ تیری اس لیے نہیں سنتا ہے کیونکہ تو اپنی زندگی سے گناہ کو علیحدہ نہیں کرتا. خدا کی آنکھ جو ہے کلام کہتا ہے اس کی آنکھیں دنیا کے اندر سیر کرتی ہے، ہر ایک بشر اس کی نظر کے سامنے ہے. اب سب اس کے سامنے ہے، سب سامنے ہے اس کے. اپنی زندگی سے گناہ کو علیحدہ نہیں کرتے. 8-10 سال تو مجھے یہاں ہو گئے، آپ نہیں سمجھتے. آپ کو جو بات سناتا ہے آپ کو کہاں میں کہتے ہیں جو اس کے اندر لکھا ہے وہی کلام ہے. جو انسان سناتا ہے وہ کلام نہیں ہے، وہ اس کے دماغ کی بات ہے. اگر وہ آیت اس کے اندر نہیں ہے، وہ بات اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر کلام کی یہ بات مکاشفہ کے اندر ہم آپ کو سناتے ہیں. پہلا باب کے اندر اس کی 3-5 آیت کے اندر وہ لکھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے
उस पर अमल करने वाला क्या है? क्या बोलो क्या है? इसका मतलब है जो इंसानी दिमाग से काम करता वो मुबारक नहीं है। इंसान का दिमाग इंसान का है। खुदा हिस्कियल से कहता है, दानियल से कहता है, यशायाह से, खुदा से कहता है लिख ले। खुदा लिखाता है, खुदा बात करता है, अपनी तरफ से नहीं कहता। यीशु मसीह ने भी कहा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो देखता और जो सुनता हूं वही कहता हूं। जो सुनता और जो देखता हूं वही। इसीलिए इसने कहा मैं और बाप एक है, मैं और बाप। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि बाप उसमें होकर काम करता था। वो बाप में था, बाप उसमें था। इसलिए वो कहता है मैं अपने को कुछ नहीं कहता। इस बाप और बेटा जब बाप का कहता है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, तो इंसान कौन है जो कहे हाँ ऐसा करो? जो इसमें लिखा है उस पर अमल करना सबसे जरूरी है, और वही रूहानियत है। अगर कोई इंसान अपने दिमाग से कहता है जीवित किया जा सकता है, तो वो जिस्मानी है, और जो जिस्मानी बात करता है वो मौत को खरीदता है। इसके लिए हिस्कियल के अंदर खुदा फरमाते हैं बनी इस्राइल से कहे जो गुनाह तुम्हें गुनाहगार करते हैं, जिस तुम्हारी जिंदगी के अंदर मौत आती है, मुश्किल आती है, उसको अपने नजर से निकाल, और लिखा है अपने दूर कर और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। क्या करो? पैदा करो। ले लो नहीं लिखा, लिखा अपने लिए क्या करो? उसके अपने अंदर है पैदा करो, नया दिल और नई रूह अपने अंदर पैदा करो। मेरे साथ ही का चंद बातें मैं आपकी जिंदगी के अंदर और रखता हूं। याद रखिए, जब आप खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं और कलाम को अपने अंदर नहीं रखते हैं, तो मैं आपकी जिंदगी के अंदर और चंद बातें रखना चाहता हूं। क्यों खुदा यीशु मसीह फकी और फरीसियों को कब्रों की मानत कहते थे? क्यों खुदा ने कहते थे तुम्हारा गला जो है वो खुली कब्रों की मानत है? क्यों? इसलिए कि वो कलाम को जानते जरूर थे, लेकिन कलाम पर अमल नहीं करते थे। वो जानते थे यीशु मसीह है, वो जानते थे ये खुदा का बेटा है, ये नबूवतों को पूरा कर रहा है, लेकिन अपनी दुकानदारी छुड़ाना वास्ते बड़ी मुश्किल सी, अपनी नीयत को बदलना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, अपने आप को बदलना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। वो अपने आप को बदल नहीं सकते थे, जैसे तुसी नहीं बदल सकते। आप को हम कह के थक गए हैं वक्त का ख्याल रखें, 9 बजे, लेकिन जब चर्च 11:30 हो जाए, लेट हो जाए, तो फिर यहाँ पर जिस्मानी लोग जाग जाते हैं। फिर कहते सानू होर कोई काम नहीं है, चर्च इन्ना लेट कर छड़े। अज बंदा पूछे तू आया कितने बजे से? जेड़ा 10 साढ़े 10 आंदा है ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਰਚ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਆ? ਅਜਨ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਣ ਡਿਆ, तू अपने लिए आ रहा है, तू अपने खानदान के लिए आ रहा है, अपनी जिंदगी के लिए आ रहा है, अपनी मट्टी के लिए आ रहा है, अपनी जिंदगी की नेमतों के लिए आ रहा है, मेरे लिए नहीं आ रहा तू। इसीलिए पालूस कुछ सिखाना चाहता है मेरे लोगों को, नया दिल खरीदो, नया दिल पैदा करो, नई रूह लो। उन फकी फरीसियों की मानत ना बनो जिन्हें खुदा फरमाते हैं कि तुम क्या हो? सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानत हो। तुम्हारे अंदर गजालत लानत है, हड्डियां हैं, नजासत तुम्हारे अंदर है, तुम रियाकार हो, तुम बेदीने हो, दीन को जानते हो पर दीन की हर तरह से तहकीर करते हो। कलाम को जानते जरूर हो, लेकिन उन सुरों की मानत हो जो अपने पांव के नीचे मोतियों को रोनते हैं, उस कुत्ते की मानत जो अपनी क्या खा जाता है। सुनिए सुनिए, मैं
میں سکھانا چاہتا ہوں آخری زمانہ آ گیا ہے. آج خادم کہہ رہا ہے اب تیار ہو جو آخری وقت آ رہا ہے. یہ سنانے والا ہے. اسے ایسی دلہن چاہیے جس کے بدن پر جو ہے جھریاں اور داغ نہ ہو. سنیے میں اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. خداوند فرماتے ہیں چاہے وہ خادم کیوں نہ ہو, اور خادم یہاں کھڑا ہوا بھی کلام سے خالی ہے نا, یسوع مسیح سے خالی ہے, جسمانی ہے, چاہے وہ پاسٹر گلشیر کیوں نہ ہو, تو وہ بھی قبر کی مانت ہے, وہ مردوں کی مانت ہے, کیونکہ وہ جسمانی شخص ہے, وہ جسمانی نیت رکھتا ہے, اسے اپنے جسمانی کاموں سے زیادہ خدا کے پیار کے نہیں ہے. اگر پاسٹر گلشیر بھی جسمانی ہے تو کلام کہتا ہے ایسا خادم جس کے اندر کلام نہیں ہے, جو سچائی کو بیان نہیں کر سکتا, جو دلائی سے بول نہیں سکتا, جو کلیسیا سے ڈر جاتا ہے, جو لوگوں کا ڈر رکھتا ہے, وہ مردے کی مانت ہے, کیونکہ مردہ نہیں بولتا ہے. وہ قبر کی مانت ہے جس کے اندر غلالت بھری ہے, جس کے اندر مردہ ہڈیاں, ہتراسی, ریاکاری اور بے دینی بھری ہے. اس لیے خادم کو بھی اگر خدا کہتا ہے تو پھر کلیسیا سے بھی خدا کہتا ہے. اگر خادم مردہ, کلیسیا اس کی مردہ. خادم کے اندر زندگی اور اطمینان ہے تو کلیسیا کے اندر بھی زندگی اور اطمینان ہوگا. یاد رکھیے, ہم حزقیل 37واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں میں خدا کلام کہتا ہے کہ حزقیل کہتا ہے مجھے اٹھا کر خدا مردہ ہڈیوں کی وادی کے اندر لے گیا, جہاں مردہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں, جہاں ہر طرف مردہ ہڈیاں ہیں, مشکل کے اندر ہیں. ہم نے سب سے پہلے سنا خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے, وہ آپ سے رشتہ بنا کر رکھنا چاہتا ہے جیسا اس نے آدم کے اندر بنا کر رکھا. خدا چاہتا ہے آپ نیا دل نئی روح کو لے لیں. خدا نے آپ کو شاہی کانوں کا فرقہ بنایا, خدا آپ کو ملکیت کہتا ہے, آپ خون خریدے ہیں, آپ نئی مخلوق ہیں. خدا نہیں چاہتا ہے کہ آپ مر جائیں. خدا کا کلام سکھاتا ہے اس کو مردہ ہڈیوں کے اندر لے گیا, اور وہ مردہ ہڈیاں خدا نے اپنے بندے کو دکھائی. میری سنیے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے کہا یہ ساری مردہ ہڈیاں بنی اسرائیل ہیں. یہ مردہ ہڈیوں کی مانت ہو گئے ہیں, یہ ایسے ہو گئے جیسے یہ مردہ ہڈیاں ہیں, ان کے جسم ایسے ہو گئے ہیں, ان کی نیت ایسی ہو گئی ہے, ان کا ایمان ایسا ہو گیا ہے, یہ مردہ ہو گئے ہیں. ان ہڈیوں کی مانت, نہ انہیں گرمی لگتی ہے نہ انہیں سردی کا پتہ, انہاں دی مت بچ گئی ہے. یہ میرے لوگ ایسے ہو گئے ہیں مردہ ہڈیوں کی طرح, یہ اس طرح ہو گئے. پھر خدا سے کچھ سکھاتا ہے. سنیے کیا سکھا رہا ہے خدا. حزقیل سے کچھ سکھاتا ہے, اگر آپ سیکھنا چاہیں تو. اس نے کہا ان مردہ ہڈیوں سے کیا کر, کیا کر جی باجی, ان مردہ ہڈیوں سے سڑی گلی ہڈیاں نہ کی کر, کلام کر. سنو, جو آپ کی زندگی کے اندر بیماری کے سبب سے آپ مردہ ہو گئے ہیں. سنو میرے بھائی, جو غربت کے سبب سے مردہ ہو گئے ہیں. سنو, جو آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کی مشکل آپ مانگتے ہیں آپ کو ملتا نہیں ہے, آپ کی زندگی کے اندر تازگی نہیں ہے. آئیے سیکھیے. خدا نے حزقیل سے پہلے کہا ان سے کہہ کہ نیا دل نئی روح کیا کر, پیدا کر. سنیے سونا نہیں ہے. جہاں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ میں نے کتنی دفعہ دیکھ لی کر رہے ہیں, جڑے اج کل دنوں کی کہڑی روح ہے, کیڑی روح ہے جی, جسمانی روح ہے, گمراہی کی روح ہے. خدا کا خادم خط میں لکھتا ہے اسی سے ہم جان لیتے ہیں جو خدا کا ہے وہ کیا کرتا ہے, خدا کے کلام کو سنتا ہے. جو خدا کا خدا کے کلام کو, ہاں وہ ابلیس ہے نا, کان بھی بند تے منہ بھی بند. تو
کنی باری میں لے لیا منہ چ یار خدا نو منو یار اسی پسینوں پسینی ہو جانے ہیں کلام سنا سنا دو خادم زور لا لا کے تھک جانے ہیں تسی آ کر ساری ماجی پانی چ گئی خدا نو منو یار کہتا آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں خدا بنی اسرائیل سے کچھ سکھاتا ہے اس نے کہا ان ہڈیوں سے کیا کر کیا کر جی کلام کر جب یہ ہڈیاں کلام سنیں گی تو نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گی مر گئی نے گل سڑ گئی نے کہتا ان سے کلام کر تو کلام کیا کرے گا نئی سرے سے ان کو کیا کرے گا پیدا کر دے گا اس نے کہا اے مردہ ہڈیوں خدا کا کیا کرو کلام تو تسی بھی سنو جنہ دی بیماری نہیں جاندی نہ منگیا لبدا نہیں ساری عمر آندے ہو لیکن وہ قوت نہیں ملتی ہے خدا کہتا میں تمہیں اختیار دیا ہے کیا کرو ابلیس کو ڈانٹو بیماریوں کو ڈانٹو ان پر غالب آؤ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے جو کچھ زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا جو کھولو گے وہ تو کیوں نہیں لبدا خدا جھوٹ بولتا ہے نہیں خدا جھوٹ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے خدا سکھا رہا ہے میں آپ کو بھی سکھانا چاہتا ہوں میرے بھائی جی بزرگ یہاں بیٹھے آپ بھی سنے جو نوجوان یہاں بیٹھے جو جسمانی طور پر چرچ چاہتے ہیں جسمانی طور پر چرچ مت آئیے برکت نہیں ملے گی کلام کہتا میں نہیں کہہ رہا جو کلام میں لکھا ہے وہ برحق اور سچ ہے ٹلے ٹلے قدمانا ٹلے ٹلے ہتھانا خدا نو نہیں پسند ہے ڈھونڈنے لے بجے جسمانی ہو کر چرچ مت آئیے جسمانی کے لیے موت ہے لیکن جو روحانی طور پر آتے ہیں ہاں آج قائد کے ساتھ مل کر پوری حمد کروں گا اپنے ہونٹ کا کھولوں گا جیسا بھی آتا ہے مجھے خدا کا پتہ ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اس نے مجھے بنایا میں اس کی جگہ کی بھیڑ میں خون خریدا میرا فدیہ دیا گیا ہے اس نے کہا میں نے تجھے خون سے خریدا ہے ہاں چاہے میں بیٹی ہوں میں بیٹا ہوں مجھے خون سے خریدا ہے میں اپنے ہونٹوں کی قربانی جو اسے نہایت پسند ہے میں اپنے ہونٹ اس کو پیش کروں گا اس نے کہا کون مجھ سے محبت کرتا ہے جو سارے دل ساری جان ساری روح ساری عقل سے مجھ سے محبت کرتا ہے آج دل بھی اس کا آج ہونٹ بھی اس کے آج عقل بھی اس کی آج روح بھی اس کی آج روح بدن جان سے اس کی حمد کروں گا ہاللیلویا یہ ہے روحانی روحانی نہیں جی تسی آتے ہیں 9 بجے چرچ تے 9:45 بجے لوگ میں آتے دیکھے تو بڑے ٹلے ٹلے ہو کے کرتے کرتے اندر آ گئے یہ کون سا روحانی پن ہے کوئی روحانی نہیں کہتا آئیے لکھا ہے اس نے کہا میں سکھاتا ہوں کسی کال کو کچھ سکھا رہا ہے اس نے کہا ان مردہ ہڈیوں سے کیا کر سارے بولو نا کیا کر کلام کر تو یہ ہڈیاں کیا ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گی باجی تو کون زندہ کرتا ہے کون زندہ کرتا ہے جی سارے بولو نا زبان آئی میں نہ سکھایا کہ اپنے منہ کھولو کون زندہ کرتا ہے خدا کا کلام زندہ کرتا ہے تو تسی کی سمجھے کون زندہ کرتا ہے ہدیہ زندہ کرتا ہے نا میں کئی لوگوں نے دیکھا اینڈ تے آندے نے ہدیہ پا کے ہمارے پاس انہوں واسطے کہنا کہندے نہیں چرچ ہو گیا سارا نہیں ہوا نہیں ہوتا کلام کہتا نہیں ہوتا خدا بنی اسرائیل کو ترتیب سکھاتا ہے خدا یسوع مسیح بھی ترتیب کا خدا ہے وہی خدا ہے ہم نے سیکھا زبور نویس کہتا ہے یاد رکھو خداوند ہی خدا ہے وہی خدا ہے جنہیں زمین آسمان تو بنایا وہی خدا جنہیں آدم بنایا وہی خدا ہے مطلب خداوند ہی خدا ہے اسی نے ہم کو بنایا ہے ایک کیڑا خدا جنہیں اوتھے سی دیکھ کے بدل گیا آگے اوتھے کے اندر میں ترتیب دا خدا آتے آگے آگے بدل گیا اب بھی یہ ترتیب کا خدا ہے کلام زندگی بخشتا ہے اس نے کہا میں تجھے سکھاتا ہوں مردہ ہڈیوں سے کلام اس نے کہا اے مردہ ہڈیوں خدا کا کلام
خدا کا کلام. اے بیماروں، اے مشکل میں لوگوں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جن کی زندگی کے اندر سے امن نہیں ہے، جن کی زندگی کے اندر طرح طرح کی جالسی ہے، غلاظت سے بھرے ہوئے ہو، جنہیں خداوند نے کہا کہ تم مردہ ہڈیوں سے بھرے ہوئے لوگ ہو، سفید قبریں ہو، تمہارے اندر نجاست بھری ہوئی ہے، آئیے ان قبروں سے میں خدا کو فرماتا ہے بنی اسرائیل کو، اس نے کہا اے مردہ ہڈیوں خدا کا کلام سنو. ہڈیوں نے کلام سنا. اب سب جانتے ہیں ہڈی سے ہڈی جڑ گئی، ہڈی سے ہڈی جڑ گئی اور اس نسیں چڑھ گئی، جسم پر شاخ آ گئی، اور اس نے کہا اس نے کلام کیا تو دم پھونکا گیا اور مشرق مغرب شمال سے دم آیا، ان کے اندر داخل ہوا اور وہ کیا ہو گئی؟ جیتی. کیا ہو گئی؟ جیتی. یہ وہی دم تھا جو آدم کے اندر رکھا گیا تھا، یہ وہی کلام تھا جو آدم کے اندر تھا، جس کے سبب آدم جیتی جان ہوا. خدا نے وہ دم اس کے اندر پھونکا تو مردہ ہڈیاں کیا ہوئی؟ جیتی جان ہو گئی، تازگی آ گئی، ہریالی آ گئی. زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے. میرے نوجوان یہاں سنیے آپ بھی سنیے. زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے، اس کے بعد موت ہوتی ہے. موت وہ دروازہ ہے جو ہمیں آگے لے کر جاتا ہے. اس سے آگے دو راستے ہیں، ایک ہمیشہ کی زندگی کا اور ایک ہمیشہ کی ہلاکت کا. زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے. خدا نے آپ کو زندگی بخشی ہے، اپنے لیے موت مت خریدیے. خدا کے کلام کو سنیے اور روحانی ہو کر خدا کے حضور میں آئیے. خدا نے کہا جو کلام میں نے تم سے کیا اس میں زندگی بھی ہے اور اس میں روح بھی ہے. روح کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. کس کے پاس؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ شاگرد کہتے ہیں ہم کس کے پاس جائیں؟ اور روح اور زندگی کی باتیں تو کس کے پاس ہیں جی؟ یسوع مسیح کے پاس. کس کے پاس جی؟ تو پھر ہمیں لائق تو روحانی ہو کر خدا کے گھر میں آئیے. تو وہاں لکھا ہے روحانی جب آپ آئیں گے، روحانی سے مراد ہے 6 دن آپ کے جیسے مرضی گزاریں. 7واں دن کس کا؟ کس کا جی؟ کس کا؟ تو پھر روحانی ہو کے آنا ہے کہ جسمانی ہو کے آنا ہے؟ اچھی بولو جی. ہاں جی بھاجی روحانی آنا ہے جسمانی آنا ہے؟ تو روحانی ہو کے کیویں آؤ گے؟ کیویں جی؟ ٹائم نہ لانا ہے، پرستش کرنی ہے، تو پھر خدا کے کلام نو بھی سننا ہے. تو جڑے آ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا. خیال رکھا کرو نال دے بندے کا نا، جو کرنا جی جاگو جسمانی نہ روحانی ہو جاؤ، ہے نا. تو آپ موت مت خریدیے، خدا کے گھر میں آئیے، جسمانی نہیں بلکہ روحانی آ کر زندگی اور اطمینان کو حاصل کی. خدا کلام سننا اور سنا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر. آئیے اپنی آنکھیں ہم خدا کے پاس بند کریں گے. آج ہم پھر مبارک ہیں جو خدا کے لہو اور خون کے شامل ہوں گے. آئیے سب آنکھیں بند کر لیجیے. تو کلام خدا یہ فرماتا ہے کہ جسمانی طور پر جو ہے خدا کے حضور آتا ہے وہ موت کو خریدتا ہے،